बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले यकीनी तौर पे बात होगी कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का नहायत अहम तरीन इजलास हुआ। सियासी कायदीन की एक बड़ी तादाद इस इजलास में मौजूद थी और अस्करी क़यादत से कई अहम सवालात किए गए। ये पूरी सूरत हाल और ये पूरा इजलास कितना खुशाइन था, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यकीनी तौर पर खुशाइन था क्योंकि अस्करी क़यादत और सिविलियन तमाम एक जगह पर मौजूद थे। मगर क्या सवालात किए गए, ब्रीफिंग क्या दी गई और माहौल कैसा था, इसके ऊपर तफसील से हारून साहब से जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब से मुतालिक हारून साहब ने उनके एक्ट्स की तफसील आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस किस्म के कामों में मुलव्विस हैं, क्या कुछ हो सकता है। और बिल आखिर नैब की तरफ से ताहिर खुर्शीद की तलब भी कर ली गई है, 4 जुलाई की तारीख दी गई है। कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से नैब में उनकी तलबी की गई है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। पंजाब की सियासत के ऊपर बात होगी और बड़े पैमाने पर जो अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए थे उसके हवाले से भी आपके साथ निहायत अहम अपडेट्स हैं जो शेयर करेंगे। लोड शेडिंग का मामला है, अवाम बहुत तंग है, इसकी क्या तफसील है। हमाद अज़हर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कितनी अवाम को कायल करने के लिए काफ़ी थी, मुनासिब थी, इसके ऊपर बात होगी। तवानाई का बहरान क्यों पैदा हुआ और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नहायत अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है। तकरीबन 2 बाकी रह गए, 2 से 3 हफ्तों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स वहाँ पर भी मुतवक्का है, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, मैं आपको भी मुबारक दूंगी और हमारे प्रोग्राम का क्रेडिट है ताहिर खुर्शीद साहब उनके हवाले से कि उनकी तलबी होगी। डेफिनेटली बड़ी अच्छी टाउन था, लोग बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, हमने कर दी, इतनी ही बात है। वो तो सबको मालूम था, एतराज़ तो उन पे हो रहे थे, इल्ज़ामात तो लग रहे थे और बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वज़रा जो काम नहीं करा सकते चीफ़ मिनिस्टर से, वो एक एक्सीएन जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल के करा सकता है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर करा सकता है। अच्छा, नाम भी हमें मालूम है, हम लेना नहीं चाहते उसके। तो बहरहाल अब फाइनली उन्होंने उनको तलब कर लिया है। तो अब नैब जाने और वो जाने, उसमें वो तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। नैब के सोर्सेज से मैंने पूछा, हाईएस्ट पॉसिबल अवेलेबल सोर्सेज से मैंने पूछा। अच्छा। वो कहते हैं जी कि हमारे पास मुतअद्दिद शिकायत हैं इनके के एसेट्स जो हैं वो, इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन से कहीं ज़्यादा हैं। मुतअद्दिद शिकायत हैं, जिसके बाद हमने कार्रवाई का फैसला किया। और ये ज़ाहिर है अभी कोई रेफरेंस तो नहीं बना, अभी तो वो उनसे उन्हें सवालात दिए जाएंगे और मेरे ख्याल भेज भी दिए हैं सवालात। बहरहाल उस वक्त भी वो उस वक्त भी उनको दे दिए जाएंगे जब वो जाएंगे कि ये सासे आपने कहाँ से बनाए हैं। इसमें सबसे अहम जो उनका पीरियड है जब वो CNW के सेक्रेटरी थे, जो डेवलपमेंट का काम करता है जो महकमा, उससे मुतल्लक है। अब वो ये कहते हैं कि अगर वो असासे अपने जायज़ साबित कर सके तो ठीक है, वरना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और अगर उन्होंने छुपाए, कोई असासे ऐसे हुए जो उन्होंने छुपाए, अपने नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे बनाए, तो ये और भी ख़तरनाक बात है। अच्छा, वो अगर हमने दरियाफ्त कर लिए तो फिर कार्रवाई जो है वो ज़ाहिर है सख्त होगी। अच्छा, अफसरों से मैंने पूछा है, जो वो चंद अफसर जिन्हें हम जानते हैं तवील अरसे से, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, वो कहते हैं जी कि ये ज़िम्मेदार है, वो इन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझते हैं। अब फैसला तो तहक़ीक़ात के बाद ही होगा। चलिए, लेकिन ऐसे अफसर, एक अफसर ने मुझे ये कहा, बहुत लायक और बहुत दयानतदार अफसर जिसे मैं 25-26 साल से जानता हूँ, उसने कहा कि हमें अंदेशा है कि ये ड्राई क्लीनिंग का बंदोबस्त है। ड्राई क्लीनिंग का बंदोबस्त? जी, मतलब ये इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी और ये वहीं रहेंगे, इसलिए कि अगर बात खुलती है तो चीफ मिनिस्टर तक जाएगी। चीफ मिनिस्टर से कैसे अप्रूवल ले लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तबादले और तकर्रियों में कैसे इनका अमल दखल है, तो चीफ सेक्रेटरी का काम है। चीफ सेक्रेटरी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म के जो तबादले वो का ताल्लुक़ है, जहाँ तक ये बाकी मामला तो अलग हैं, तो उसमें जो मतलब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अफसर के तबादले पे तो वज़ीर आज़म ने भी बरहमी का इज़हार किया। अच्छा, कि उसका तो मैंने कहा था कि ऑनेस्ट अफसर है, डिलीवर भी किया है और कोई शिकायत ही कभी नहीं आई, तो उसका तबादला क्यों हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मामला के नहज क्या है। सही है। लाहौर के 3 असिस्टेंट कमिश्नरों के बारे में शिकायत है
اور بھی کئی شکایات ہیں. چلیں میں ان کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گی ہارون صاحب، مگر ایک تفصیل جو اہم چیز بریفنگ جو ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ تھی. وزیر اعظم صاحب کہاں پہ تھے ہارون صاحب؟ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی محسوس کی گئی. وزیر اعظم صاحب اپنے گھر پہ تھے اور کیا تھے، انہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ دو موقف ہیں. اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون غلط بیانی کر رہا ہے. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دیتا، لیکن یہ ہے اسپیکر نے بھی کہا کہ بھائی اپوزیشن کے بعد لیڈروں کے تحفظات تھے. فواد چودھری نام لے کے کہا شہباز شریف صاحب کے تحفظات تھے کہ وہ نہ آئیں، بائیکاٹ کریں گے، ان کی موجودگی، وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی گوارا نہیں کرتے. وہ تو یہ کسی ایک کی بات تو نہیں ہے. اور اسمبلی میں کیا کرتے ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی نے اور بلاول بھٹو نے ایک دوسرے کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، یہ دیہات میں لڑاکا گوار عورتوں سے تو کسی نے سنی ہوگی، ورنہ یہ اسمبلی میں کرنے کی ارکان پارلیمنٹ سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد بھی اب یہ قصہ شروع ہو گیا. وہ کہتی ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کوئی دستاویز لائیں، اس کی دستاویز بنائی جاتی ہے. انہیں لگتا ہوگا دستاویز ثبوت نہیں، مطلب ہے عدالت میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ لیتے ہیں، کیا وہ ہوتا ہے اپنا اسٹامپ پیپر، اس پہ لکھا جاتا ہے. یعنی یہ کہ میسیج جب بھیجا جاتا ہے تو میں اگر آپ کو میسیج بھیجوں تو تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آج یہ پروگرام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی واٹس ایپ پہ میسیج دیا جاتا ہے اور یہ کسی کے ذریعے دیا جاتا ہے، زبانی میسیج دیا جاتا ہے، اور یہ بات چیزیں خفیہ ہوتی ہیں. میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال وہ نہیں گئے، میرے خیال میں تو اچھا ہوا نہیں گئے. پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی، ماحول اچھا رہا، خوشگوار رہا اور مثبت نتیجہ اس کا نکلا ایز اے ہول. باقی تو دیکھیے کچھ نہ کچھ تو بات انہیں اعتراضات کرنے تھے، سوال کرنے تھے، اور ٹھیک کیا. علی وزیر کے بارے میں بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کسی ایک شخص پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، شخصی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ یا ایک شخص پہ اعتراض نہیں، انہوں نے ایک ادارے کی توہین کی ہے. اور وہ ایک ادارے کی توہین کرنا اور اس پہ الزامات لگانا جو ہے، تو اس پہ انہیں اپنا معذرت کرنے، معافی مانگنی ہوگی، صاف الفاظ معافی مانگنی ہوگی، اور اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا اور اس کی ضمانت دینی ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. ٹھیک ہے. اور بہت سے سوالات کیے گئے افغانستان پہ، ظاہر ہے بیسیکلی تھا، اس کے علاوہ بھی سوالات کیے گئے. 1.5 گھنٹہ تو جنرل فیض حمید نے گفتگو کی، 8 گھنٹے 6.5 گھنٹے سوالات کیے گئے. اس کے بعد بہت اہم گفتگو کھانے پہ ہوئی. نہیں ظاہر ہے آدھ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں بھی لگا ہوگا، اور ماحول خوشگوار رہا. اور یہ بہت ہی اچھا فیصلہ اس لحاظ سے تھا کہ اعتماد میں لیا جائے لوگوں کو. ہاں بڑا خوش آئندہ، بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جو 16 آدمی تو انوائٹ کیے گئے نا خصوصی طور پہ، باقی تو ارکان تھے جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کے. اور ظاہر ہے کہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں. امریکہ تل گیا ہے. یعنی امریکہ نے تو آج کمال کر دیا کہ پاکستان پہ پابندی لگا دی ہے، کہا کہ بچوں کو، ترکی پہ بھی لگا دی ہے، بچوں کو فوج میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، کون سے بچوں کو استعمال کرتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے یا کسی نے؟ یہ ترکی کی اتنی بڑی فوج ہے، پاکستان کی اتنی بڑی آرمی ہے، ریزرو آرمی ہے، اس کے علاوہ ہے جن کو طلب کیا جاتا ہے، بچوں کا استعمال کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان کے فارن مشن میں فوجی جاتے ہیں جن کی بڑی ریپوٹیشن ہے کہ جہاں کہیں پاکستانی فوج گئی دنیا میں شاید سب سے بہتر پرفارمنس اس نے دی ہے، جس ملک میں بھی ہے اس میں پابندی لگ سکتی ہے، کچھ امداد رک سکتی ہے. وہ ایلس ویلز نے تو پہلے بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کے ساتھ کس لیے شامل ہو جائیں؟ آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ خود امریکہ کے $3 ٹریلین تو مجھے یاد ہے آخری فگر جو میں نے دیکھا، شاید اس سے بھی زیادہ اچھا چائنا کے. آپ یورپی یونین تو آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. یورپی یونین نے 1.5-2 مہینے پہلے اگریمنٹ کیا ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کا. چین انویسٹمنٹ کرے گا، سرپلس پیسہ تو اسی کے پاس ہے. برطانیہ تو مانتا نہیں فری ٹریڈ، کیونکہ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اب یورپی یونین میں تو ان کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی، ہوگی تو صحیح. اب وہ ان کا جو ایکسچیکر ہے، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور اکانومی میں اس کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ ظاہر ہے پرانے ادارے ہیں
اس نے کہا کہ میچور تعلقات رکھے جائیں گے. یہ اس لفظ پہ غور کریں, بلوغت کے ساتھ, یعنی سوچ سمجھ کے, کسی دباؤ میں نہیں, کسی خوف میں نہیں, تعلقات رکھے جائیں گے چین کے ساتھ, اور متبادل تعلقات رکھے جائیں گے. اور چینی منڈی کی ضرورت ہے. اب سودا سلف کون خریدے گا بھائی؟ چین کی اتنی بڑی آبادی ہے, وہیں منڈیوں کی تلاش تو رہے گی. اس کی مثال انڈیا ہے. $85 بلین کا لین دین ہے چین کا اور انڈیا کا. اتنی کشیدگی ہے, فوجیں سرحد پہ کھڑی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جنگ ہو سکتی ہے. میرا تو نہیں خیال جنگ ہوگی, لیکن کیا کہا اندیشہ ہے جنگ کا؟ ویسے پتہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ مطلب یہ تو شروع ہو جائے پھر اختتام کا انجام کا اندازہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹریڈ نہیں بند ہو رہی اس لیے کہ چینیوں کا تو نقصان ہوگا, ان کی زیادہ ہے ایکسپورٹ, کہ انڈیا کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کے اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ تو دنیا بدل گئی ہے. یہ اکانومی میں اب سب قوموں کا ایک دوسرے پہ انحصار ہے. صحیح. ہمیں اندیشہ ہوگا, اندیشے ہیں بہت. دیکھیے 5 سے 7 لاکھ مہاجرین کا آنے کا اندیشہ. اب مجھے یاد آیا شیخ صاحب کا بیان کہ 30 جون تک جناب خاردار تار مکمل ہو جائے گی. 90% تو کام مکمل ہو گیا. نہیں 86% تھی اس وقت غالباً. نہیں, یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی کہ 30 جون تک, 30 جون گزر گیا. یہ باتیں کی ہیں شیخ صاحب نے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی. تو وزراء بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی ابھی آزاد کشمیر پہ آئیں گے تو دیکھیں نا, اس پہ عرض کریں گے کیا کیا کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ ہے جناب کہ وہ فیٹف میں یہ وہاں بات زیر بحث آئی کہ بھائی 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے. دنیا کے کتنے ممالک ہیں جنہوں نے آدھی کمپلائنس کی ہے, مگر ان کا نا اس میں سے آپ کو فیٹف میں سے نہیں. IMF پریشر ڈال رہا ہے آپ کے اوپر, اور معاشی مسائل تو پیدا ہوں گے, لیکن یہ کہا گیا کہ ہم اپنی سرزمین دشمن کے خلاف, ایک دوست ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تاثر تو ہوا یہ بھی پکڑ رہا ہے ہارون صاحب کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں ہیں. اڈوں کا شور کیوں ہے؟ اڈے نہیں مانگنے تھے. یہ دیکھیے ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے ایسے موقع پہ. اچھا, اڈے نہیں مانگنے تھے. تو CIA کے چیف یہاں آ کے بیٹھا کیا کر رہا تھا, اور وہ جو امریکی ٹیلی ویژن نے انٹرویو کیا اس نے یہ کیوں پوچھا آپ اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے, دیں گے یا نہیں دیں گے, یعنی یہ سوال تھا جس پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا, جس کا اثر ہے. ہاں جی. اچھا وہ تو یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیے نا. اس کے بعد ابھی یہاں امریکی لابی کی آپ حرکتیں ملاحظہ کیجئے گا. ٹیلی ویژن پہ بحث ہو رہی ہے غور مسلمانوں کے بارے میں, جو کبھی نہیں کی انہوں نے, باقاعدہ کبھی نہیں. اب کبھی ان کو یاد نہیں آیا. اب امریکہ ناراض ہو گیا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے تو انہیں یاد آیا غور مسلمان. غور مسلمانوں کی اگر کبھی کسی نے کوشش کی تو ضیاء الحق نے کی تھی. ان کے لیے حج کا بندوبست کیا, وہاں پابندیاں کم کرائیں. یہ کام ہوتے ہیں خاموشی سے. انڈیا آپ کو توڑنے پہ, تب ملک میں دہشت گردی کرنے پہ تلا ہوا ہے, کر رہا ہے. یعنی جو واقعہ ہے, جو کل کوئٹہ کا بھی واقعہ ہوا ہارون صاحب, کوئٹہ کا اور واقعات ہو رہے ہیں. ابھی اندیشہ ہے اور واقعات ہوں گے. اور امریکہ جو ہے آپ کی دشمنی پہ تل گیا ہے. افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے, وہ تو ہم چین کے ساتھ یعنی سٹینڈ لے لیں اس موقع پہ. یہ کیا بحث اس موقع پہ کیوں شروع کی گئی ہے؟ یہ چیزیں تو خاموشی کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی جب دو دوست ملکوں کے درمیان تنازع ہے, یعنی سعودی عرب کے ساتھ تھا نا ہمارا اختلاف, تو وہ کیسے طے ہوا؟ اپروچ کا اختلاف تھا نا, کیسے طے ہوا؟ خاموشی کے ساتھ بات چیت کی گئی, باجوہ جاتے رہے, عمران خان گئے, میسیجز آتے رہے جاتے رہے, وہ آپ کو بالکل تعلقات تقریباً اسی سطح پہ آ گئے. اختلافات تو ہوتے ہیں. وزیر اعظم کو ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ غیر مسلمانوں کے بارے میں ہم چین کے موقف سے مطمئن ہیں. یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ بریک سے واپس آ کے جانیں گے ہارون صاحب, یہ کیوں نہیں بات کرنی چاہیے تھی؟ بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اب جو رویہ پاکستان کے ساتھ اپنا لیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ افغانستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ بناتا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہوں گے اور ان کے اثرات پھر پاکستان کے کیا ہوں گے؟ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. آزاد کشمیر کی صورتحال اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے چائنا میں غیر مسلمانوں کے حوالے سے بیان دینے کی انہیں ضرورت کیا تھی. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہر گیند کو کھیلنا ضروری تو نہیں ہوتا, بعض موضوعات پہ گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ زیادہ کشیدگی بڑھا سکتا ہے, چائنا کے ساتھ دوری بھی پیدا کر کچھ بھی سکتا نہیں ہے. ہوگا اس سے, لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی, وہاں کے چیلنجز کیا ہیں افغان گورنمنٹ کے لیے؟ افغانستان میں تو دنیا کا ہر آدمی یہ جانتا ہے نا کہ خانہ جنگیوں کی وار لارڈز ہیں, بامیان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ انڈینز کے وہاں ویسے وہ انہوں نے انڈین امبیسی نے اپنے شہریوں سے کہا 3000 شہری ہیں کہ کسی فوجی کنوائے کے قریب نہ جائیں, جو بزی آرز ہیں اس میں گھر سے باہر نہ نکلیں, منیمم ٹریول کریں, سرکاری دفتروں میں نہ جائیں, بڑے افسروں سے نہ ملیں, ان کو خطرہ ہے. خیر بہرحال 7000 ٹرکوں پہ تو انہوں نے 700 ٹرکوں پہ قبضہ کر لیا ہے طالبان نے. ہر جگہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور وار لارڈ جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں, ان کو مختلف ملکوں کی حمایت حاصل ہے, خانہ جنگی ہوگی, ہاں دوستوں کو حمایت حاصل ہے, وہ واپس آ گیا. اور ایران کو کیا حمایت ہے, انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کیا, وہ کوشش کر رہے ہیں طالبان کو اور سافٹ کرنے کی. یعنی جب تک انہیں قتل کیا جا رہا تھا, ان پہ بمباری ہو رہی تھی, یہ ان کے خلاف تھے, اس حکومت کی مدد کر رہے تھے, اب وہ ان کے ساتھ ہیں. اور طالبان سے ویسے میں ایک بات کہوں گا, بہت امیدیں وابستہ نہ کی جائیں. ہمارے بعض لوگ اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی قرون اولیٰ کا لشکر ہے یہ, یعنی وہ پاکستان کی بات نہیں مانیں گے. انڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے, جس سے مرضی تعلقات رکھیں, پاکستان کا انٹرسٹ تو امن میں ہے. پاکستان نے تو کہہ دیا, اس بریفنگ میں بھی کہا کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہیے, ہم اپنی مرضی کی, ہم سارے گروپوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہم نے میزبانی بھی کی مدتوں, اب پھر وہ آئیں گے, مگر یہ ہے کہ اب ان کو کیمپوں میں وہی رکھا جائے گا. اور مرسنریز بہت ہیں افغانستان میں, اور طالبان جو ہیں وہ کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے. پاکستان نے بہرحال جو ہو سکتا تھا امن کے لیے کیا, اس سے زیادہ مدد نہیں کی جا سکتی. امریکہ کا جو انخلا ہو رہا ہے ہارون صاحب, اپنے پیچھے کچھ سیٹلمنٹ تو چھوڑ کے جاتا. نہیں, سیٹلمنٹ وہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کیا, انہوں نے 65 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے 71 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے کیری لوگر بل وہ کس لیے لے کے آئے تھے, کتنی دفعہ انہوں نے ہماری مدد بند کی. اور یہ وہ ہمیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم میں سے اور چین میں سے کہ انتخاب کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ چین کا ہم میں سے, ہم کسی کا انتخاب نہیں کرتے, آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا کہ دھمکی آمیز رویہ ہے کہ بھی چین کو چھوڑ دو, چین کو چھوڑ دیں. یعنی آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں اس انڈیا کے جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے, ہم چین کو چھوڑ دیں. انہوں نے ابھی اسلام آباد انڈین ہائی کمیشن کے اوپر بات کر دی کہ جی یہاں پہ بھی ڈرون اڑ رہا ہے اور خطرہ ہے. ہائی کمیشن کے اندر ڈرون اڑا کے کیا کرنا تھا اس کی؟ ڈرون تو تصویریں بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے اندر وہ یہ کہ موسیقی کا خدمت, یہ جو لاہور کا واقعہ ہے یہ چونکہ ٹریس ہو گیا ہے, پورا گروپ پکڑا گیا ہے, تو اب یہ انڈین میڈیا پہ تو کوئی بھی چیز جو وہ چلانا چاہیں وہ چلا. وہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے. پاکستانی میڈیا میں تو حکومت کچھ اور کر رہی ہوتی ہے, ریاست کا مفاد بعض اوقات, حکومت پہ تو خیر تنقید جو ہے اس کا حق ہے, میڈیا کو کرنی ہی چاہیے, لیکن ریاست کے مفاد جو ہے پاکستانی میڈیا میں تو بعض لوگ اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. مگر انڈیا میں یہ نہیں ہے, انڈیا میں اسٹیٹ جو کہتی ہے وہی نشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی چونکہ افغانستان کے اوپر ہی ہارون صاحب ہماری بات چل رہی ہے, افغانستان کے اوپر ایک اجلاس کی ڈیمانڈ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, اس کا کیا ہوا؟ بریفنگ کوئی وجہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس سے وہ دستبردار کیوں ہو گئے. کس نے ان سے کہا کہ دستبردار ہو جائے؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. خیر یہ بھی ایک پارلیمنٹ کے اجلاس کی ایک شکل ہے, شاید زیادہ احتیاط برتی گئی. اچھا دیکھیے, افغانستان میں جو ہے نا جی مسئلہ بن گئے ہیں صدر اشرف غنی, وہ سمجھ ہی نہیں رہے سچویشن کو. انڈینز تو دیکھیے نا, امریکن تو چاہتے ہیں خانہ جنگی ہو, انڈینز بھی یہی چاہیں گے. اس وقت بھی زیادہ لگ نے یہ کہا کہ عبوری حکومت کے بغیر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, اس وقت بھی انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا, صبغت اللہ مجددی کو بنا دیا. ایک چھوٹی سی مذہبی پارٹی کا تصور کریں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہ آپ اس کو حکومت دے دیں. یعنی حکمت یار نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی پارٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر میں جیب میں ڈال لوں تو کوئی جگہ باقی بچ جائے. اس کے کوئی 18 کمانڈر تھے, تو اس میں سے آدھے اگلے دن اس کو چھوڑ کے اس کی پارٹی کو
تو حزب اسلامی میں حکمت یار کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اچھا اشرف غنی صاحب کہتے ہیں میری حکومت میں شامل ہوں, یہ ہے خلاصہ, طالبان اس کے حصہ دار بن جائیں, یہ ہے خلاصہ. کہتے تو وہ یہ ہیں کہ آئین کو تسلیم کریں, کہتے تو وہ یہ ہیں کہ الیکشن پہ ایگری کریں. بھائی انہوں نے فتح کیا ہے, انہوں نے شکست دی ہے ایک سپر پاور کو. آپ کے 8 لاکھ ووٹ 1.5 کروڑ ووٹوں میں سے, آپ کے ساتھ تھوڑی چلیں گے. آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں؟ اب وہ کچھ لچک دکھاتے تھے کہ حکمت یار نے ایک فارمولہ پیش کیا, اشرف غنی نے اسے تسلیم کیا, طالبان نے تسلیم کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حکمت یار نے بیان دیا کہ اشرف غنی اپنے لوگوں سے نہیں منوا سکے. ظاہر ہے اس طرح کا فارمولہ ہوگا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کوئی لوہا جرگا ہوگا, اس کے کچھ تحت کیا اختیارات کی تقسیم ہوگی, کوئی ظاہر ہے الیکشن یا کوئی صورت انڈرسٹینڈنگ. جو 250 سال افغانستان میں جو امن رہا, احمد شاہ ابدالی, اس کا نام افغانستان نہیں تھا. یہ آپ کو بتاؤں, جب یہ ملک بنا ہے 250 سال پہلے, تو وہ اس کا مزار پہ لکھا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے, بادشاہ افغانستان و ترکمنستان. وہ پرلی طرف دیکھیں نا, فارسی بولنے والے ہیں, ترک ہیں, یونانی بھی ہیں, آپ کو پتہ, اچھا کچھ عرب بھی ہیں. یونانی وہ جیسے ہمارے کافرستان میں نا, پرلی طرف اسی طرح جو علاقہ ہے اس کو نورستان کہا جائے تو سب مسلمان ہوگا, ٹھیک ہے. ایک کثیر النسلی ملک ہے, قبائلی مزاج ہے, بڑے تحمل کے ساتھ کرو. اچھا وہ جا نہیں رہے, امریکی بھاگ رہے ہیں, بگرام ایئرپورٹ ان کے حوالے کر دیا. ہاں ایئر بیس کو خالی کر دیا. بگرام ایئر بیس اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں چند ہی اتنے بڑے اڈے ہوں گے. یعنی مجھے یاد ہے 82 میں افغانستان کور کر رہا تھا, تو وہاں ایک دھماکہ ہو گیا تھا. وہاں اتنا بارود تھا اور وہ چیزیں تھیں جیسے ہمارا OJD کیمپ میں جو ہوا تھا, اس سے کہیں زیادہ. اچھا لوگ 10-15 کلومیٹر دیہات میں لوگ گھروں سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے قیامت راغل ہے, قیامت آ گئی ہے. یعنی اتنا خوفناک تھا. اچھا وہ خالی کر کے چلے گئے, کچھ چیزیں تباہ کر دی ہیں, کچھ ان کے حوالے کیے افغان آرمی کے. وہ جنرل کینین کو سمجھاتے تھے نہیں بن سکتی فوج, اس طرح نہیں بنتی. ایک نیشنل آرمی نیشنل کوہین کے ساتھ بنتی ہے. قبائلی معاشرہ تاریخی تجربے میں بتدریج تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے. اب اشرف غنی صاحب ایک اقتدار کا لالچ, دوسرا امریکہ کی آشیرباد بھی تو اب کیا, آشیرباد بھی بدوری ہے. ملاقات تو بھئی آپ ملاقات تو کی نا, مگر اس کے بعد جو بیان جاری ہوا تو اس میں تو انہوں نے کہا افغان عوام کی حمایت کریں. تو کیسے آپ اپنا اقتدار برقرار رکھیں گے, فوج کو انٹیکٹ کیسے رکھیں گے؟ ہاں جی, مگر خانہ جنگی کا خطرہ ہے. اور یعنی جس کی ذمہ داری تھی جو 20 سال پہلے یہاں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آیا تھا, وہ بھاگ گیا ہے. اب یہ بوجھ آس پاس کے ملکوں کو انکلوڈنگ پاکستان خدا نخواستہ اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, اب ذرا بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں, وہاں پہ ماحول بھی کافی گرم ہے. نون لیگ وہاں پہ کیا کر رئی ہے, خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے, ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ الیکشن لڑے گی اور کیا کرے گی نمائندگی؟ نون لیگ فاروق حیدر صاحب خود ٹربل میں ہیں, 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مطلب 1 سیٹ تو انہوں نے سیکریفائز کر دی نا, 1 سیٹ کاؤنٹ ہوگی نا, جو اگر وہ فرض کیجئے دونوں بھی جیت جائیں تو ایک ہی ووٹ ڈال سکیں, ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. اب ان کی ساری امیدیں وابستہ ہیں محترمہ مریم نواز کے جلسوں سے. اچھا وہ وہی کریں گی جو بلاول نے کیا. اس میں 2 جگہ جلسے کیے, کوٹلی میں بھی گئے, کوٹلی میں اور ڈوڈیال میں, اور یہ کشمیر کو بھیج دیا, سودا کر لیا. ہاں یہی نعرے لگا. پچھلی دفعہ وہ نواز شریف کے خلاف یہی تقریریں کر رہے تھے, مودی کا یار ہے. ہاں جی, پھر اس کے بعد دوبارہ تو پھر انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی. یہی کریں, یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ. آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایشو یہ نہیں ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی. صحیح. لیکن زرداری صاحب نے کیا کیا؟ تو بیمار ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. اس وقت کی بات نہیں میں کر رہا, جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا تھا. نواز شریف نے کیا کیا تھا, جندال سے ملتے تھے, بغیر ویزے کے لوگ یہاں آتے تھے, شادی میں شریک ہوئے مودی ان کے گھر میں آ کے, بغیر ویزے کے لوگ پھرتے. ان کی شوگر مل میں کہا جاتا تھا کہ لوگ ہیں جس کی آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ نہیں تھے. اور خفیہ ملاقاتیں کی کھٹمنڈو میں, اور پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دیے بغیر, ہائی کمیشن کو, لوگوں سے ملے, اس کے گھر گئے, وہ جو اسٹیل کنگ ہے, ٹھیک ہے,
انہوں نے کیا حریت کے لیڈروں سے نہیں ملے, ٹھیک, تو انہوں نے یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیے کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر پہ ساری پاکستانی قوم کا موقف ایک ہے. جب زلزلہ آیا تو انہیں بچانے کے لیے کون گیا تھا؟ پاکستانی افواج. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے فوج پہنچتی ہے کہیں بھی. وہ پاکستانی فوج کے وہ ممنون ہیں, اس نے ان کو بچا رکھا ہے. وہ سرحدوں پہ پہرا کون دے رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ پاکستان آرمی دے رہی ہے نا. تو انہوں نے کہا ہمارا تمہارا ایک ہی پروردگار ہے, ایک ہی رب ہے, ہاں جی, تم سے, اور ہم تم دونوں آلو گوشت کھاتے ہیں. وہ گوشت نہیں کھاتے, ان کو یہ نہیں پتا, ان کا مذہب میں منع ہے. تو وہ یہ ایشو نہیں ہے وہاں. برادریوں پہ ووٹ ہوں گے, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جی وہ شامل کر لیا. بالکل غلط کیا جو باہر سے لوگ لیے, اپنے ورکروں کو نظر انداز کیا پی ٹی آئی نے. مگر مسلم لیگ نے کیا کیا تھا, سموچی نگل گئی تھی مسلم کانفرنس, ساری شامل کر کے نون لیگ بنا لی تھی. پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا, پیپلز پارٹی نے میں ویسے کم لوگ شامل کیے تھے, انہوں نے پرانے ورکروں کو ترجیح دی تھی. مگر حکومت میں آ کے کیا کیا تھا لوٹ مار کے سوا, اور اگلے الیکشن میں کیا ان کا برا حال ہوا تھا. پھر یہ ہے دیکھیے جا رہے ہیں ان کے 2 وزیر چلے گئے, 4 MLA چلے گئے. ابھی جب بھی میں مظفر آباد فون کرتا ہوں تو وہ اخبار میں بھی ہنستے ہیں, کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں, ابھی اور لوگ آئیں گے, ابھی ذرا ٹھہر جائیں, اور جس دن بھی فون کرتا ہوں اچھا اور لوگ آئیں گے. وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں یہ کیا کہہ رہے تھے, تباہ کن شکست دیں گے, نام و نشان مٹا دیں گے. وہ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں گئے, یہ 2 سیٹیں ملی ان کو. یہاں نون لیگ تو کوئی مقابلہ کر سکتی ہے اگر اس کے لوگ کچھ بچ گئے, لیکن بچتے ہیں نہیں. یہ عجیب پرندے ہیں, یہ بھاگتے ہیں فوراً اس کی طرف جس کی حکومت بننا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کرائسس کیوں پیدا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اسکینڈل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جامعہ کے حوالے سے ہارون صاحب نے ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں, اس کا فالو اپ بھی آپ کو دیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر تو ہارون صاحب بات کر لی. لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے, بجلی نے بڑا تنگ کیا ہوا. ہارون صاحب, حکومت نے تنگ کیا یا بجلی نے تنگ کیا, وزیروں نے تنگ کیا, کس نے تنگ کیا؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ بد انتظامی ہے نا. یعنی وہ جو عید کی چھٹیوں میں یا فیبرری مارچ میں جب موسم خوشگوار ہوتا ہے سندھ میں, تو گیس فیلڈز کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی, ٹرمینل کا بھی ہو سکتا تھا. خیر وہ گیس فیلڈ تو اب بحال ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرمینل جو ہے وہ بد انتظامی کا نتیجہ ہے کہ بر وقت اس کی صفائی نہیں ہو سکی, اور یہ شپنگ بھی بر وقت نہیں ہو سکی LNG کی. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے, لیکن ایک عجیب بات کہی شاہد خاقان عباسی نے کہ آپ وہ اس پہ چلا رہے ہیں فرنس آئل پہ. وہ حماد کا کہنا ہے کہ فرنس آئل پہ تو چل سکتا ہی نہیں ہے جو گیس کا ہے, وہ تو لوکل گیس دے رہے جو LNG پہ ہے, وہ فرنس آئل پہ نہیں. فرنس آئل پہ تو وہی چل سکتے ہیں جو آلریڈی فرنس آئل پہ چلتے ہیں, اور وہ IPPs کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے جو فرنس آئل پہ ہی لگے تھے نا, اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 25% ہم استعمال کر رہے ہیں فرنس آئل اس کے مقابلے میں جتنا نون لیگ استعمال کرتے تھے. مسائل اور ہیں جی, مسائل ہے. یہ ابھی جو بھاشا ڈیم شروع ہوا, یہ 10 سال پہلے اگر شروع ہو گیا ہوتا تو آج یہ کرائسس نہ ہوتا, آج اس کرائسس کا وجود ہی نہ ہوتا. اور اس لیے کہ جو ایگریمنٹ کیے 93 میں بے نظیر بھٹو نے, اور اس کے بعد نواز شریف کی حکومت رہی, باری باری حکومتیں آتی رہیں, یہ جو ایگریمنٹ کیے گئے یہ اب آپ کی جان تو نہیں چھوڑتے. آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ جو بجلی استعمال کریں اس کے پیسے دینے ہیں, جو نہ استعمال کریں اس کے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. یعنی اگر آپ ان سے پوری بجلی لے لیں تو حکومت تو دیوالیہ ہو جائے گی, ملک چل ہی نہیں سکے گا. وہ تو یہی ہے کہ 25-30% لیں اور باقی خود پیدا کریں, تو پھر بھی کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں, ٹرمینل یوز ہونا ہو. پھر یہ جناب بل وصول نہیں ہوتے.
415 ارب روپے غالباً جو تھا آخری ہے 450 ارب روپے گردشی قرضہ ہر سال بڑھ رہا تھا. پچھلے سال 177 ارب بڑھا ہے حماد صاحب کہتے ہیں, اور 166 ارب روپے کے بل ہی وصول نہیں ہوئے پختونخوا میں اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں. اگر وہ 166 ارب روپے وصول ہو جاتے تو گردشی قرضے میں کتنا اضافہ تھا؟ 11 ارب روپے صرف. بجلی چوری ہے, بعض جگہ 20% ہے, 30% ہے, 40% بھی ہے. اس کو روکنے کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ درست باتیں تو بڑی کی تھی انہوں نے. اچھا, جو اپنا ترسیلی نظام ہے وہ خراب ہے, آپ کی لائنیں, آپ کے ٹرانسمیٹر وغیرہ وغیرہ وہ خراب ہیں, وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت تو جتنے قصوروار ہے سو ہے ہی, پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اچھا, یہ بحران جو ہے کہ یہ سستی بجلی, اتنی بجلی آپ کتنی مہنگی کریں گے؟ بجلی سے آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے نا, آپ کے رگوں میں, انڈسٹری کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہ بجلی ہے نا. تو کتنی بجلی IMF کہہ رہا ہے 10% مہنگی کر دیں. اگر بجلی 10% اور مہنگی کر دیں, مزید مہنگی کر دیں, اور آپ سوچئے کہاں پہ کھڑے تو آپ کیا بیچیں گے دنیا کو؟ پہلے ہی آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں, پہلے ہی آپ کی برآمدات زیادہ ہیں. اگر یہ اوورسیز پاکستانی پیسے نہ بھیج رہے ہیں, آپ ملک نہیں چلا سکتے. تو یہ 6-7 سال لگیں گے مکمل طور پہ قابو پانے میں کہ آپ کا کوئی خسارہ نہ ہو رہا ہو بجلی میں. بادشاہ ڈیم بنے گا, دوسرے ڈیم بنیں گے, تو ہی اس سے مسئلہ حل بجلی, ہوگا. وہ صرف سستی بجلی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور کوئی نہیں. حکومت بعد اوقات جان بوجھ کے کرتی ہے بجلی کم سے پہلے ان علاقوں میں پھر جہاں بل پے نہیں کیے جاتے. مطلب لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے بھی ہے ایک ہی شہر میں, اور اسی شہر میں 3-4 گھنٹے بھی ہے, 10 گھنٹے بھی ہے کہیں جہاں لوگ بل پے نہیں کرتے. صحیح, تو بل بھی تو پے ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں وابڈا کا کیا رول ہوتا ہے ارون صاحب؟ وابڈا اس میں کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں, وابڈا کا تو کوئی رول ہے. تو جو نئی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں, میں جانتے نہیں نئی تعیناتی ہو رہی ہے. جنرل صاحب کا پتہ نہیں کیا. ہاں, وہ اظہر صالح عباسی صاحب ہیں. ان کے خبر تو یہ بھی ہے, چھوٹی چھوٹی بہت خبریں ہیں. زرداری صاحب بہت بیمار, اللہ تعالیٰ نے صحت دے. اس لیے بلاول بھاگ کے پہنچے, ان کی صاحبزادیاں بھی دبئی سے آ گئیں. بیمار کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں زیادہ بیمار ہے, بعض لوگ جو ہیں اس کے بعد برسوں جیتے ہیں, 10 سال 15 سال 20 سال, یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال اطلاعات یہ ہے طبیعت زیادہ خراب, کمر میں ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہارون صاحب اور بھی یہ صرف اللہ جانتا ہے کس کی کتنے زندگی. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذاتی کافی ہے اور وہی جانتی ہے. طاہر خورشید صاحب کی آپ نے بات کیا ہارون صاحب, اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے اور بھی بات کرنی ہے. ہر پرنسپل سیکرٹری, ہر طاقتور آدمی کا ایک گروپ ہوتا ہے, وہ اکیلا ان تمام تر معاملات میں نہیں شامل ہوتا. نہیں, بعض لوگ بناتے ہیں, بعض ان کا گروپ ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ارم بخاری, اچھا, سیکرٹری امپلیمنٹیشن ہے سکرات امان رانا, سیکرٹری کوآرڈینیشن عائشہ حمید. عائشہ حمید پہلے بھی ان کے ساتھ ہی جب وہ بلدیات میں تھے. اچھا, ظفر نصر اللہ ہے سیکرٹری ہاؤسنگ. 3 ڈیپٹی سیکرٹری ہیں, ان میں سے ایک کا نام بھی مجھے معلوم ہے, عبدالرزاق. تو ظاہر سمریاں ان کے ذریعے ہی جاتی ہیں. تو ان سے اور یہ لوگ بھی پریشان تو ہیں. دیکھیے احد چیمہ اور فواد حسن فواد کے ارد گرد کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا نا اس وقت, ایل ڈی اے کے چیئرمین کو پکڑا گیا تھا. تو بعض پرس تو ان سے بھی ہوگی, پوچھا جائے گا ان سے بھی. تو اب تو معاملہ جو ہے وہ نیب کے حوالے ہے. دیکھیں, کلین چٹ دیتا ہے ان کو, ڈرائی کلیننگ کرتا ہے, یا واقعی وہ بے قصور نکلتے ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں. ایک اخبار نے مجھے یہ بھی کہا گرفتاری ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. یعنی کہ حساب نہیں دے پائیں گے. چلیں, یہ تو وقت بتائے گا ہارون صاحب پیشے کی بات کیا ہوتا ہے. ہارون صاحب, ایک اور امپورٹنٹ چیز, آخری میرے پاس 3 منٹ ہے. ہم نے آپ کی طرف سے جامعہ پنجاب سوسائٹی کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنجاب یونیورسٹی کے, اس کے حوالے سے آپ نے ایک چیز بریک کی تھی, زمین کے حوالے سے ان کا موقف آیا ہے. وہ بتانا اخلاقی ہماری ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پیسوں کی آپ نے بات کی, پروفیسرز جب چاہیں گے ان کے پیسے جتنے انہوں نے دیے وہ واپس ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہارون صاحب نے موٹر وے کے حوالے سے ذکر کیا, اس کا موٹر وے کے قریب کیا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے NOC کے بارے میں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی 5 NOCs جو مختلف اداروں سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں مل چکے ہیں, 2018 کی اپلیکیشنز ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جی 25 فٹ زمین کھود کے تو اس کی مٹی نکالی ہے, وہ کسی بھی کام میں استعمال ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, 3 سے 4 ایکڑ کے قریب جو
زمین تھی وہ ہمارے مطلوبہ زمین کے ارد گرد موجود تھی جو ہم نے پرچیز کی, اور وہ پہلے سے ہی اس کے اندر مٹی نہیں تھی, اور اس قسم کی وہ ساری باتیں کر رہے ہیں. مطلب آپ نے جو بات کی ہے اس کا انہوں نے ڈینائل دیا. پہلی بات یہ ہے میں نے تو کوئی بات کی ہی نہیں, میں نے تو اینٹی کرپشن پنجاب کی رپورٹ پڑھ کے سنائی. دوسری بات یہ ہے, یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں موٹر وے پہ نہیں ہے, مجھے مغالطہ لگا. وہاں بھی ایک یونیورسٹی ٹاؤن بن رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے مغالطہ ہوا. صحیح, میں کل بھی دیکھتا رہا, پتہ چلا کہ وہ جیا بگا میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. 4-5 NOC ان کے پاس ہیں. LDA کا NOC ہے, یہ انہیں لکھنا چاہیے کہ LDA کا NOC ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ترقیاتی کام کیے نہیں تو پیسے کیوں لیے, ان کے ممبرز کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. جو 17-18 لاکھ جو 20 لاکھ روپے زمین کے لیے وہ تو قابل فہم ہے, اگر یہ 20 لاکھ میں ہی خریدی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی. جو پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لیے کیوں, جب وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا. آپ نے پہلے قسط لے لی, آپ کو LDA کا NOC ملا نہیں, آپ نے ترقیاتی کام شروع نہیں کیا, ڈسپیوٹس ہیں, جھگڑے ہیں, معاملے عدالتوں میں, یہ قابل فہم ہے. آپ نے وہ پیسے لیے کیوں, اور جب 5 سال کے بعد واپس کریں گے یا 4.5 سال کے بعد تو ان کی ویلیو کیا ہے, 30 یا 40%. آپ نے جو اس وقت گندم کی قیمت کیا تھی, سونے کی قیمت کیا تھی, اس وقت اور اشیاء ضرورت کی قیمت کیا, جو پیسے اس کو واپس ملے, آپ نے لیے کیوں وہ پیسے, آپ کو یہ حق کیا تھا, اس پہ جو انٹرسٹ تھا وہ کہاں ہے, آپ نے گاڑیاں کیوں خریدی. میں یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جو عدالت میں کہی گئی ہیں, اور اب یہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے لہٰذا آپ جانیں, آپ کے ارکان جانیں. ارکان یہ کہتے ہیں جن سے میری گفتگو ہوئی ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ صحیح ہے. اچھا وہ غلط کہہ رہے ہوں گے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا عدالت میں موقف ثابت کر لیں. اور مجھے کچھ لوگوں نے صحافت کا سبق پڑھانے کی کوشش کی, کچھ میسیجز ایسے بھیجے, آپ کو پتہ نہیں صحافت ہوتی کیا ہے. اور ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان کا پس منظر ہے, ان کے ماموں ایک مشہور جرنلسٹ تھے, تو میرے ماموں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر تھے, تو میں آج سے پریکٹس شروع کر دوں اس کی میڈیکل سائنس کے صحیح علاج میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر دی. آپ کے وقت کا بھی ہے شکریہ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.